आप हमारे तिजारती रास्तों और जमीनों को खाना बदोशों के हवाले कर रहे हैं। इसके पीछे नीयत क्या है आपकी, मुझे जानना है। नीयत मेरी अच्छी है। कुछ भी करने से पहले पूरी दुनिया जानती है कि हम क्या चाहते हैं। मैं जब तक जिंदा हूं, याद रखना, बुरसा का मुआसरा करना मुमकिन नहीं है उस्मान सरदार। मैं भी यही सोचता हूं। इस दुनिया को देखो उस्मान सरदार, हर शेर और भेड़िए ने यहां आकर अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन बुरसा पर वो दांत हरगिज भी नहीं गाड़ सके। ये शहर दूसरे शहरों और कलों की तरह नहीं है, और ना ही यहां ऐसे हुक्मरान हैं जिन्हें तुमने शिकस्त दी। यहां आप अपने कद से बढ़ रहे हो। कुस्तुनतुनिया के साथ बुरसा के तमाम रवाबित मुनक़ता हो जाएंगे। तो क्या होगा? ये शहर फिर भी बरसों तक जिंदा रह सकता है। इस बुरसा का मत बताओ मुझे। बुरसा की हकीकत क्या है ये तो जानता हूं मैं। जो कुछ तुमने कहा है उससे हरगिज खौफ नहीं है मुझे, बल्कि ये सुन के मेरी सारी ख्वाहिशात और ज्यादा हो गई है। और इसीलिए ये शहर मुझे चाहिए। ऐसा तो हरगिज नहीं होगा उस्मान सरदार। चाहे आसान हो रास्ता या कठिन हो, बुरसा आज नहीं तो कल तुर्कों का घर होगा। तुम्हारी इसके लिए उम्र काफी नहीं है उस्मान सरदार। ये तो रब ही जानता है मेरा। हाँ, मगर इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि तुम्हारी उम्र ज्यादा ना हो। चलो बताओ मुझे, क्या बात करने के लिए बुलाया था यहाँ? ये मेहमत का ही काम है। मुझे यकीन है अगर उसमें हिम्मत है तो वो सच बताएगा मुझे। मेरे वालिद की जान को खतरा है। क्या आराम से बैठा रहूं? अलाउद्दीन, गोंजा बेटी के साथ हमारा कबीला अब से तुम्हारे ज़ेर इंतजाम होगा। याद रहे वो कबीला हमारा साहिबान है और रहेगा। अगर ये भाई ने किया भी है, वो इकरार कभी नहीं करेंगे। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ? तुम्हारे सरदार से बात करने आया हूं यहाँ। क्या कहा? हमारा कोई कायद नहीं, सब बराबर हैं यहाँ। अपना नाम बताओ। मैं उस्मान सरदार का जानशीन ओरहान हूं, समझे? तो तुम सरदार के बेटे हो? हाँ, तुम्हारा मकाम हमारे सामने कोई मायने नहीं। खुल के बताओ मुझे। पहले नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में देखते हैं कि कुर्दिश उस्मान सीरीज़ के ज़्यादा फ़ैन्स कौन से मुल्क में हैं। अगर आप लोग इंडिया से कुर्दिश उस्मान सीरीज़ देखते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन को इंडिया के नाम से भर दें, और अगर आप पाकिस्तान से कुर्दिश उस्मान देखते हैं और इसके फ़ैन हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन को पाकिस्तान के नाम से भर दें। और कमेंट करने के साथ साथ नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे नए चैनल का कमेंट पिन कर दिया गया है, उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर दें। जिस तरह आपने इस चैनल को सपोर्ट किया है उससे भी सपोर्ट करें। आप सब की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। तो चलें आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
گزشتہ ایپیسوڈ میں اورحان غازی کے متعلق بات کی گئی تھی کہ اورحان غازی نے سلطنت عثمانیہ کے سلطان بننے کے بعد کون سے اقدامات کیے تھے۔ اورحان غازی نے سلطنت عثمانیہ کے سلطان بننے کے بعد علاؤالدین بیگ کو وزیر بنایا تھا۔ حالانکہ علاؤالدین اس بات پر راضی نہیں تھا، لیکن اورحان غازی کے اصرار کرنے پر علاؤالدین یہ بات مان ہی گیا اور سلطنت عثمانیہ کا وزیر بن گیا۔ وزیر بنتے ساتھ ہی علاؤالدین نے فوج پر اور لباس پر ترجیح دی اور اس پر کام کیا۔ علاؤالدین نے ایک علیحدہ فوج بنائی جو صرف سلطنت عثمانیہ اور اورحان غازی کی حکمرانی میں کام کرتی تھی، لیکن اس سے پہلے ایسا بالکل نہیں تھا۔ ارطغرل اور عثمان کے دور پر جنگ سے پہلے اعلان کیا جاتا جو بھی جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہے وہ فلاں مقام پر پہنچ جائے، اور پھر وہ لوگ جنگ سے پہلے اس مقام پر پہنچتے اور جنگ میں شریک ہو جاتے اور مال غنیمت حاصل کر کے اپنی فتح کا جشن مناتے۔ لیکن علاؤالدین کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ اس نے اورحان غازی کے ساتھ بات کی اور اس کے بعد ان سے مطالبہ کیا کہ میں ایک الگ فوج بنانا چاہتا ہوں جو صرف آپ کے لیے کام کرے گی اور آپ ان کو تنخواہ دیں گے اور تنخواہ میں وہ آپ کے لیے کام کریں گے، جس پر اورحان غازی رضامند ہو گئے اور ان کو علاؤالدین کی یہ بات کافی اچھی لگی، جس کے بعد ایک علیحدہ فوج بنائی گئی اور انہیں سلطنت عثمانیہ کا لباس دیا گیا۔ اب اس وقت اورحان غازی کی عمر 52 سال تھی۔ اورحان غازی نے کچھ ہی مہینے پہلے بھرسا کو فتح کیا تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اورحان غازی نے بھرسا فتح کیسے کیا؟ بھرسا کی جنگ سے پہلے عثمان بے بیمار پڑ گئے جو اورحان غازی کے باپ تھے۔ اورحان غازی نے تلوار سے لڑنا اور جنگ کی مشق عثمان بے سے ہی حاصل کی۔ عثمان بے نے خود اورحان غازی کی تربیت کی۔ اب جیسے ہی عثمان بے بیمار پڑ گئے تو بھرسا کا محاصرہ بھی جاری تھا۔ اب جنگ کرنے کے لیے جانا تھا، لیکن عثمان بے کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ خود جا کر جنگ میں شریک ہو پائیں، اسی لیے فوج کی کمان میکائیل کوسس کے ہاتھ میں دے دی گئی اور فوج کا حکمران اورحان غازی کو بنا دیا گیا۔ اب یہ اورحان غازی کی پہلی بڑی جنگ تھی۔ بھرسا کوئی قلعہ نہیں تھا بلکہ ایک علاقہ تھا، اور یہ ترکی کا سب سے بڑا علاقہ ہے جس کو فتح کرنا عثمان بے کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ بھرسا کا محاصرہ تو کر لیا گیا تھا اور بھرسا کا گورنر اقرانوس بھی کافی غصے میں تھا۔ اسے پہلے ہی حملے کے بارے معلوم ہو چکا تھا کہ فلاں دن ہم پر حملہ کیا جائے گا، اسی لیے بھرسا کے گورنر اقرانوس نے پہلے سے ہی اقدامات کر لیے تھے۔ اس کو ترکوں کے حملے کی خبر ہو چکی تھی۔ اب وہ تیار بیٹھا تھا، کب وہ ہم پر حملہ کریں گے اور ہم ان پر حاوی ہو جائیں گے۔ لیکن اورحان غازی نے کافی اچھا فیصلہ کیا، بھرسا کی تجارت بند کر دی۔ اب دونوں فوجیں آمنے سامنے بیٹھی تھیں، ایک طرف اقرانوس، ایک طرف اورحان غازی۔ دونوں فوجیں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے بے تاب تھیں۔ جب بھرسا پر تجارت بند کر دی گئی، نہ کوئی اندر جا رہا تھا اور نہ ہی کوئی باہر آ رہا تھا، اب اقرانوس نے فیصلہ کیا کہ میدان جنگ میں اتریں۔ جیسے ہی میدان جنگ میں اترے تو اورحان غازی نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بھرسا کو فتح کیا، اور اس واقعے کے بعد عثمان بے دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ اب اورحان غازی نے بھرسا فتح کیا تھا اور بھرسا کے قریب صرف ایک ہی بازنطینیوں کا علاقہ باقی تھا جس کا نام نائسیا تھا، جو ان کے لیے کافی اہم تھا۔ اس کے علاوہ عثمان بے نے جب کراسی ریاست پر حملہ کیا تو اسے بھی ترکوں کی ریاست بنا دیا، یعنی سلطنت عثمانیہ میں شامل کیا، لیکن کراسی اور اس کے آس پاس کے علاقے وہاں پر ترکی بستے تھے۔ لیکن اگر بات کریں بھرسا، اس کے علاوہ نائسیا اور ان کے علاوہ سمندری علاقوں کی، تو وہاں پر زیادہ تر یونانی اور عیسائی بستے تھے، جو بھرسا کو دیکھ کر ترکوں کی جانب بڑھ گئے اور مسلمان ہوتے گئے۔ اب نائسیا میں بھی کافی مسلمان ہو چکے تھے۔ بازنطینی ریاست اندر ہی اندر کافی کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اندرونی معاملات اور اس کے علاوہ ان کے آپس کے تعلقات خراب تھے، جس کے باعث ان کی ریاست اور کمزور ہو گئی۔ اب 1344 میں شہنشاہ اینڈرونیکوس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد شہنشاہ کی بیوی اینا ملکہ بنی اور اس کے ساتھ اس کا نابالغ بیٹا بھی تھا،
لیکن دوسری ہی جانب کانتاکیزوس نے تخت پر حملہ کرنا چاہا اور خود سلطان بننا چاہا، خود شہنشاہ بننا چاہا۔ ایک طرف ملکہ اینا اور دوسری طرف کانتاکیزوس نے دونوں نے اورحان غازی سے مدد طلب کی۔ اورحان غازی نے کانتاکیزوس کے لیے 6000 فوج بھیجی، 6000 آرمی بھیجی۔ اس کے ساتھ ترکوں کے ساتھ مل کر کانٹا نے اینا پر حملہ کیا اور قسطنطنیہ پر 1 سال بعد قبضہ کر لیا۔ ملکہ اینا کو بھی مجبوراً اس کی بات ماننی پڑی۔ آخرکار نتیجہ یہ نکلا کہ چاروں ہی شہنشاہ کی پشت پر بیٹھ گئے۔ اب 4 مل کر فیصلہ کریں گے، جن میں شہنشاہ کی بیوی ملکہ اینا، کانتاکیزوس اس کی بیوی اور اس کے علاوہ ملکہ کا نابالغ بیٹا۔ کانتاکیزوس کی بیوی نے اپنی بیٹی ملکہ کے بیٹے کو دے دی۔ اس کے علاوہ کانتاکیزوس کی بیوی نے اپنی ایک اور بیٹی اورحان غازی کو دے دی تاکہ ترکوں کے ساتھ بھی تعلقات مضبوط بنا لیں۔ اورحان غازی بازنطینیوں کو مارنے کے بعد ان کی ریاست کو کمزور کرنے کے بعد یورپ کی جانب بڑھ گئے۔ اورحان غازی کی زندگی کے آخری 4 سال یورپ پر محاصرہ کرنے پر ہی لگ گئے، ان کے تعلقات، ان کے اندرونی معلومات کو جاننے پر ہی لگ گئے۔ ناظرین، آنے والی ایپیسوڈ میں مزید اورحان غازی کی تاریخ آپ کو بتائی جائے گی۔ ابھی تھوڑی سی بات کریں گے سیزن 6 کی پہلی ایپیسوڈ کی ریلیز ڈیٹ کی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے پچھلے 3 سے 4 ایپیسوڈ میں مسلسل اس بارے بات کی ہے، لیکن ابھی بھی لوگوں کا صرف یہی سوال ہے اور بہت زیادہ لوگوں نے سوال کیا کہ سیزن 6 کی پہلی ایپیسوڈ کب ریلیز کی جائے گی، جس کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے بتایا جا رہا ہے اکتوبر کے پہلے ہفتے میں سیزن 6 کی پہلی ایپیسوڈ آ جائے گی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو 23 اکتوبر کو لازماً کورلش عثمان سیریز کی پہلی ایپیسوڈ ریلیز کی جائے گی، جس کے بعد کورلش عثمان سیریز کا ایک بار پھر سے آغاز ہوگا اور اس بار عثمان بے کی لک بھی چینج کی جائے گی، ان کو مزید بوڑھا کیا جائے گا۔ معلن خاتون کو بھی سیریز میں شامل کیا جائے گا، میکائل کوسس کو بھی سیریز میں شامل کیا جائے گا۔ آپ کے خیال میں کون سا کریکٹر سیریز میں ہونا چاہیے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے نئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، جس کا لنک نیچے کمنٹ میں پن ہے۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ناظرین و اکرام، السلام علیکم۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ کورلش عثمان سیریز کے زیادہ فینز کون سے ملک میں ہیں۔ اگر آپ لوگ انڈیا سے کورلش عثمان سیریز دیکھتے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن کو انڈیا کے نام سے بھر دیں، اور اگر آپ پاکستان سے کورلش عثمان دیکھتے ہیں اور اس کے فین ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن کو پاکستان کے نام سے بھر دیں، اور کمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ نیچے کمنٹ سیکشن میں میرے نئے چینل کا کمنٹ پن کر دیا گیا ہے، اس کو بھی جا کر سبسکرائب کر دیں۔ جس طرح آپ نے اس چینل کو سپورٹ کیا ہے اسے بھی سپورٹ کریں۔ آپ سب کی محبت کا بہت شکریہ۔ تو چلیں آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں اورحان غازی کے متعلق بات کی گئی تھی کہ اورحان غازی نے سلطنت عثمانیہ کے سلطان بننے کے بعد کون سے اقدامات کیے تھے۔ اورحان غازی نے سلطنت عثمانیہ کے سلطان بننے کے بعد علاؤالدین بیگ کو وزیر بنایا تھا۔ حالانکہ علاؤالدین اس بات پر راضی نہیں تھا، لیکن اورحان غازی کے اصرار کرنے پر علاؤالدین یہ بات مان ہی گیا اور سلطنت عثمانیہ کا وزیر بن گیا۔ وزیر بنتے ساتھ ہی علاؤالدین نے فوج پر اور لباس پر ترجیح دی اور اس پر کام کیا۔ علاؤالدین نے ایک علیحدہ فوج بنائی جو صرف سلطنت عثمانیہ اور اورحان غازی کی حکمرانی میں کام کرتی تھی، لیکن اس سے پہلے ایسا بالکل نہیں تھا۔ ارطغرل اور عثمان کے دور پر جنگ سے پہلے اعلان کیا جاتا جو بھی جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہے وہ فلاں مقام پر پہنچ جائے، اور پھر وہ لوگ جنگ سے پہلے اس مقام پر پہنچتے اور جنگ میں شریک ہو جاتے اور مال غنیمت حاصل کر کے اپنی فتح کا جشن مناتے۔ لیکن علاؤالدین کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ اس نے اورحان غازی کے ساتھ بات کی اور اس کے بعد ان سے مطالبہ کیا کہ میں ایک الگ فوج بنانا چاہتا ہوں جو صرف آپ کے لیے کام کرے گی اور آپ ان کو تنخواہ دیں گے اور تنخواہ میں وہ آپ کے لیے کام کریں گے، جس پر اورحان غازی رضامند ہو گئے اور ان کو علاؤالدین کی یہ بات کافی اچھی لگی، جس کے بعد ایک علیحدہ فوج بنائی گئی اور انہیں سلطنت عثمانیہ کا لباس دیا گیا۔ اب اس وقت اورحان غازی کی عمر 52 سال تھی۔
اورحان غازی نے کچھ ہی مہینے پہلے بھرسا کو فتح کیا تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اورحان غازی نے بھرسا فتح کیسے کیا؟ بھرسا کی جنگ سے پہلے عثمان بے بیمار پڑ گئے جو اورحان غازی کے باپ تھے۔ اورحان غازی نے تلوار سے لڑنا اور جنگ کی مشق عثمان بے سے ہی حاصل کی۔ عثمان بے نے خود اورحان غازی کی تربیت کی۔ اب جیسے ہی عثمان بے بیمار پڑ گئے تو بھرسا کا محاصرہ بھی جاری تھا۔ اب جنگ کرنے کے لیے جانا تھا، لیکن عثمان بے کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ خود جا کر جنگ میں شریک ہو پائیں، اسی لیے فوج کی کمان میکائیل کوسس کے ہاتھ میں دے دی گئی اور فوج کا حکمران اورحان غازی کو بنا دیا گیا۔ اب یہ اورحان غازی کی پہلی بڑی جنگ تھی۔ بھرسا کوئی قلعہ نہیں تھا بلکہ ایک علاقہ تھا، اور یہ ترکی کا سب سے بڑا علاقہ ہے جس کو فتح کرنا عثمان بے کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ بھرسا کا محاصرہ تو کر لیا گیا تھا، اور بھرسا کا گورنر اقرانوس بھی کافی غصے میں تھا۔ اسے پہلے ہی حملے کے بارے معلوم ہو چکا تھا کہ فلاں دن ہم پر حملہ کیا جائے گا، اسی لیے بھرسا کے گورنر اقرانوس نے پہلے سے ہی اقدامات کر لیے تھے۔ اس کو ترکوں کے حملے کی خبر ہو چکی تھی۔ اب وہ تیار بیٹھا تھا، کب وہ ہم پر حملہ کریں گے اور ہم ان پر حاوی ہو جائیں گے۔ لیکن اورحان غازی نے کافی اچھا فیصلہ کیا، بھرسا کی تجارت بند کر دی۔ اب دونوں فوجیں آمنے سامنے بیٹھی تھیں، ایک طرف اقرانوس، ایک طرف اورحان غازی۔ دونوں فوجیں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے بے تاب تھیں۔ جب بھرسا پر تجارت بند کر دی گئی، نہ کوئی اندر جا رہا تھا اور نہ ہی کوئی باہر آ رہا تھا، اب اقرانوس نے فیصلہ کیا کہ میدان جنگ میں اتریں۔ جیسے ہی میدان جنگ میں اترے تو اورحان غازی نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بھرسا کو فتح کیا، اور اس واقعے کے بعد عثمان بے دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ اب اورحان غازی نے بھرسا فتح کیا تھا، اور بھرسا کے قریب صرف ایک ہی بازنطینیوں کا علاقہ باقی تھا جس کا نام نائسیا تھا، جو ان کے لیے کافی اہم تھا۔ اس کے علاوہ عثمان بے نے جب کراسی ریاست پر حملہ کیا تو اسے بھی ترکوں کی ریاست بنا دیا، یعنی سلطنت عثمانیہ میں شامل کیا، لیکن کاریسی اور اس کے آس پاس کے علاقے وہاں پر ترک ہی بستے تھے۔ لیکن اگر بات کریں بھرسا، اس کے علاوہ نائسیا اور ان کے علاوہ سمندری علاقوں کی، تو وہاں پر زیادہ تر یونانی اور عیسائی بستے تھے، جو بھرسا کو دیکھ کر ترکوں کی جانب بڑھ گئے اور مسلمان ہوتے گئے۔ اب نائسیا میں بھی کافی مسلمان ہو چکے تھے۔ بازنطینی ریاست اندر ہی اندر کافی کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اندرونی معاملات اور اس کے علاوہ ان کے آپس کے تعلقات خراب تھے، جس کے باعث ان کی ریاست اور کمزور ہو گئی۔ اب 1344 میں شہنشاہ اینڈرونیکوس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد شہنشاہ کی بیوی اینا ملکہ بنی اور اس کے ساتھ اس کا نابالغ بیٹا بھی تھا۔ لیکن دوسری ہی جانب کانتاکیزوس نے تخت پر حملہ کرنا چاہا اور خود سلطان بننا چاہا، خود شہنشاہ بننا چاہا۔ ایک طرف ملکہ اینا اور دوسری طرف کانتاکیزوس نے، دونوں نے اورحان غازی سے مدد طلب کی۔ اورحان غازی نے کانتاکیزوس کے لیے 6000 فوج بھیجی، 6000 آرمی بھیجی۔ اس کے ساتھ ترکوں کے ساتھ مل کر کانٹا نے اینا پر حملہ کیا اور قسطنطنیہ پر 1 سال بعد قبضہ کر لیا۔ ملکہ اینا کو بھی مجبوراً اس کی بات ماننی پڑی۔ آخرکار نتیجہ یہ نکلا کہ چاروں ہی شہنشاہ کی پشت پر بیٹھ گئے۔ اب 4 مل کر فیصلہ کریں گے، جن میں شہنشاہ کی بیوی ملکہ اینا، کانٹاکیزوس اس کی بیوی، اور اس کے علاوہ ملکہ کا نابالغ بیٹا۔ کانٹاکیزوس کی بیوی نے اپنی بیٹی ملکہ کے بیٹے کو دے دی۔ اس کے علاوہ کانٹاکیزوس کی بیوی نے اپنی ایک اور بیٹی اورحان غازی کو دے دی تاکہ ترکوں کے ساتھ بھی تعلقات مضبوط بنا لیں۔ اورحان غازی بازنطینیوں کو مارنے کے بعد، ان کی ریاست کو کمزور کرنے کے بعد یورپ کی جانب بڑھ گئے۔ اورحان غازی کی زندگی کے آخری 4 سال یورپ پر محاصرہ کرنے پر ہی لگ گئے، ان کے تعلقات، ان کے اندرونی معلومات کو جاننے پر ہی لگ گئے۔ ناظرین، آنے والی ایپیسوڈ میں مزید اورحان غازی کی تاریخ آپ کو بتائی جائے گی۔ ابھی تھوڑی سی بات کریں گے سیزن 6 کی پہلی ایپیسوڈ کی ریلیز ڈیٹ کی۔
میں جانتا ہوں کہ میں نے پچھلے 3 سے 4 ایپیسوڈ میں مسلسل اس بارے بات کی ہے، لیکن ابھی بھی لوگوں کا صرف یہی سوال ہے اور بہت زیادہ لوگوں نے سوال کیا کہ سیزن 6 کی پہلی ایپیسوڈ کب ریلیز کی جائے گی، جس کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے بتایا جا رہا ہے اکتوبر کے پہلے ہفتے میں سیزن 6 کی پہلی ایپیسوڈ آ جائے گی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو 23 اکتوبر کو لازماً کورلش عثمان سیریز کی پہلی ایپیسوڈ ریلیز کی جائے گی، جس کے بعد کورلش عثمان سیریز کا ایک بار پھر سے آغاز ہوگا اور اس بار عثمان بے کی لک بھی چینج کی جائے گی، ان کو مزید بوڑھا کیا جائے گا۔ معلن خاتون کو بھی سیریز میں شامل کیا جائے گا، میکائل کوسس کو بھی سیریز میں شامل کیا جائے گا۔ آپ کے خیال میں کون سا کریکٹر سیریز میں ہونا چاہیے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے نئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، جس کا لنک نیچے کمنٹ میں پن ہے۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔